आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, ईरान के सूबे किरमान में एक ऐसे अज़ादार थे जिनको पूरा सूबा तो क्या पूरा मुल्क बहुत अच्छी तरह जानता था। उनका नाम हाज माशा अल्लाह था। हाज माशा अल्लाह किरमान के इलाके खुदादाद से ताल्लुक़ रखते थे और आपका बनाया हुआ इमाम बारगाह किरमान शहर में खयाबान हाफिज में मस्जिद रज़ा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने वाक़े है। यहाँ पर मजालिस तो बाकायदगी से बर्पा होती रहती हैं, लेकिन खुसूसियत हाज माशा अल्लाह के कायम करदा उस सबील के तबर्रुक का है जो साल के 2 मौक़ों पर 18 दिन तक चलता रहता है, और उससे बड़ा तबर्रुक और सबील पूरे ईरान में नहीं होती। नाजरीन, हाज माशा अल्लाह की कहानी क्या है, ये आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, हाज माशा अल्लाह ने ये कहानी खुद बयान की है और ये इंटरनेट पर जा बजा मौजूद है। इसमें वो फरमाते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की 32 बहारें देख चुका था और पेशे के एतबार से मैं एक तरखान था और मेरी अपनी लकड़ी की एक वर्कशॉप थी। एक दिन मैं उस वर्कशॉप में काम कर रहा था कि मुझे इस कदर शदीद मतली महसूस हुई जिसे मैं बर्दाश्त न कर सका। मेरी दुकान के साथ ही डॉक्टर सैयद हसन वकीली का क्लिनिक था। मैं उनके पास चला गया। मुआयने के बाद वकीली ने मुझे बताया कि मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं। फिर डॉक्टर वकीली ने कुछ दवाएं तजवीज़ की और मुझे आराम करने का मशवरा दिया। मैं इलाज करता रहा, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। यहाँ तक कि मुझे पानी पीने से भी मना कर दिया गया और कहा गया कि जब मुझे शदीद प्यास लगे तो सिर्फ मेरे होंठों को गीला कर दिया जाए। गुर्दे फेल होने की वजह से मेरे जिस्म से पानी का अखराज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये उस ज़माने की बात है जब डायलिसिस मशीनें नहीं हुआ करती थीं। फिर यूं हुआ कि मेरा जिस्म फूल गया, मेरी टांगें और बाजू सूज गए और मेरे जिस्म में इस कदर तनाव था कि मैं झुक भी नहीं सकता था। मेरे पेट में पानी जमा होने की वजह से पेट इस कदर बड़ा हो गया था कि पेट की झिल्ली इतनी बारीक हो गई कि उसके अंदर की तमाम चीज़ें उसमें से नज़र आती थीं। मेरी इस तकलीफ़ को 2 साल गुजर चुके थे और मैं 2 साल से अपने बेड पर कमर के बल लेटा हुआ था। जो कुछ मेरी जमा पूंजी थी वो इलाज पर खर्च हो चुकी थी, लेकिन मेरा दर्द रोज बरोज बढ़ता ही चला गया। फिर मुझे उठाकर अर्जमंद अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरे जिस्म का मुआयना हुआ और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी पूरी कमर में कीड़े पड़ चुके हैं, जो कि जिस्म सुन्न होने की वजह से मैं महसूस ना कर सका था। मेरी इस हालत के मद्देनजर अस्पताल का मेडिकल बोर्ड बैठा, जिसने तजवीज़ किया कि मेरे जिस्म को रोज़ाना 2 बार बिजली के झटके दिए जाएं, लेकिन ये भी कारगर न हुआ और आखिरकार मैं डॉक्टरी के नए तालिब इल्मों की तजर्बागाह बन गया। वो मेरे जिस्म पर मन चाहे तजर्बात करते रहते। मैं इस हालत में 6 माह अस्पताल में रहा। फिर मुझे घर भेज दिया गया। घर में मैं चंद दिन रहा तो मेरी हालत बेतहाशा बिगड़ गई और मुझे डॉक्टरों के मशवरे से दोबारा अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिनों में मेरा पेट पानी की ज्यादती की वजह से फट जाएगा। एक दिन किरमान के गवर्नर जनाब समसाम अर्जुमंद अस्पताल का दौरा करने के लिए मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गए और अस्पताल के इंचार्ज को कहा कि इसको इलाज करने के लिए बाहर भेज दो, मैं इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करूंगा। उस वक्त अस्पताल में एक जर्मन डॉक्टर भी आया हुआ था। उसने गवर्नर से कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का मेहमान है, इसलिए बेहतर है कि आप इसके लिए दूसरे इंतजामात करें और उसके 3 कम उम्र बच्चे यतीम खाने में दाखिल करवाने का बंदोबस्त करें। नाजरीन, हाज माशा अल्लाह बताते हैं कि मुझ पर कोमा की कैफियत तारी हो चुकी थी और मेरी हालत ये थी कि मैं सिर्फ ये बातें सुन सकता था।
اس دن میرے بچوں کو آخری ملاقات کے لیے ہسپتال لایا گیا۔ پھر میرے گھر والے مجھے لے کر گھر آ گئے۔ میرے گھر میں اینٹوں کا بنایا ہوا ایک چھوٹے سے گنبد والا کمرہ تھا جہاں میں نے اس بیماری کی حالت میں پچھلے 2-2.5 سال گزارے تھے۔ مجھے دوبارہ اسی کمرے میں لٹا دیا گیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مشورے دے رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک مشورہ دیا کہ مجھے پرانی شراب پلانی چاہیے، لیکن میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اگر انہوں نے مجھے شراب پلانے کی کوشش کی تو میں نہیں پیوں گا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے۔ میں ہر چیز حتیٰ کہ اپنی زندگی سے بھی دل ہار چکا تھا۔ بس میرے دل میں واحد روشنی میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ میں اس آخری لمحے تک انتظار کر رہا تھا کہ رب مجھ پر احسان کر دے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے مجھ پر احسان فرما دیا۔ ہوا یوں کہ کمرے میں ایک کھڑکی تھی، اس پر ان بیماری کے سالوں میں میری نظریں مسلسل جمی رہتی تھیں۔ محرم کا مہینہ نمودار ہو چکا تھا اور میری امید بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے جو 24 گھنٹے میں میرے مرنے کا کہا تھا، اس بات کو کئی دن ہو چکے تھے، لیکن میری حالت بدستور ویسی ہی تھی۔ 8 محرم کی صبح اس کھڑکی میں سے میں نے ایک سفید کبوتر کو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا دیکھا، جس کی گردن میں 3 رنگ کے پر، سبز، سرخ اور سفید تھے۔ اس کی ٹانگیں اور پنجے لمبے تھے۔ وہ بہت خوبصورت کبوتر تھا۔ میرے دل میں یوں ہی ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ کبوتر مجھے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اسے میرے بستر کے قریب بھیج دے۔ جو ہی میں نے یہ سوچا، وہ کبوتر اپنی جگہ سے اڑا اور کمرے کی کھڑکی میں سے ہوتا ہوا میرے بستر کے نیچے چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میری والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک گیلا رومال پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سنتے وقت نکلنے والے آنسوؤں سے تر ہوا ہے۔ پھر انہوں نے وہ رومال میرے جسم پر پھیرنا شروع کر دیا۔ میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے ماں کو کچھ ٹوٹے پھوٹے اشاروں سے سمجھایا کہ کمرے میں کبوتر ہے، آپ اس کے دانے پانی کا انتظام کر دیں۔ ماں حیران ہوئی، لیکن اس نے کبوتر کے دانے پانی کا بندوبست کر دیا۔ بہرحال محرم کا عاشور بھی گزر گیا اور 16 محرم کی شب لگ گئی۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اسی کوما کی حالت میں امام حسین علیہ السلام سے گزارش کی کہ مولا، عاشور کا دن بھی گزر گیا، لیکن آپ نے میری فریاد کا جواب نہیں دیا۔ یہ سوچتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کی چھت کھل گئی ہے اور ایک ہستی جو نور کی مانند ہے، وہ اس میں سے اتر کر میرے کمرے میں میرے پاس رکھی کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو گئی ہے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں بستر سے اترا ہوں اور میں نے ان ہستی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، الوداع، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرائے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم کسے بلا رہے تھے؟ میں نے کہا، میں امام حسین علیہ السلام کو پکار رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، تو میں ہی حسین ہوں، بتاؤ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مولا، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اسی وقت میرے کمرے کی چھت پھر پھٹی اور میں نے دیکھا کہ ایک تشت کمرے میں اترا جس میں 2 کٹے ہوئے ہاتھ رکھے ہیں۔ پھر امام اٹھ کر میرے بستر کی طرف آئے اور اپنا ہاتھ، جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، میرے جسم پر پھیرا۔ پھر مجھے فرمایا، حاج ماشاء اللہ، اپنی طرف سے تم محرم کے 10 دن میری سبیل کا انتظام کرو اور 8 دن میری طرف سے میری والدہ ماجدہ کے لیے سبیل لگاؤ۔ ناظرین، غالباً یہ امام نے ایام فاطمیہ کی سبیل کا حکم دیا تھا۔ حاج ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ پھر امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر کرمان کی مسجد خواجہ خضر چلے گئے۔ وہ دونوں کٹے ہوئے ہاتھ بھی امام کے پاس تھے۔ مسجد میں ایک منبر رکھا ہوا تھا جو نور کا بنا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے ان سب کو مخاطب ہو کر الوداع کہا۔ عین اسی وقت میں اپنے کوما سے باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں
اور کمرے میں گلاب اور سید الشہداء کی تربت کی مٹی کی خوشبو نے فضا کو معطر کیا ہوا ہے، اور ایک کبوتر میرے پلنگ کے نیچے سے نکل کر خوش الہانی سے کٹرغوں کر رہا ہے اور میرے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ میں نے اپنے جسم کی طرف توجہ کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، تمام ورم غائب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا جو اس سے پہلے بے انتہا پھولا ہوا تھا، اب وہ بالکل درست اور اپنی اصلی حالت میں تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کمرے کے دروازے کی طرف گیا جو میری ماں نے باہر سے کنڈی لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو میری ماں نے کھولا، اور مجھے دیکھتے ہی بے انتہا حیران ہو کر دیوانہ وار مجھے گلے سے لگا کر بولی، یہ تمہیں کیا ہوا اور اس کمرے میں کیا ہوا ہے کہ کمرہ خاک شفا اور گلاب کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ماں، مجھے امام حسین علیہ السلام نے شفا دے دی ہے۔ میں اونچی آواز سے یا حسین کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں گھر کے صحن میں آیا اور محسوس کیا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔ میں پورے 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ اپنے پیروں پر چل کر بیت الخلاء تک گیا۔ بیت الخلاء میں میرے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کا اخراج ہو گیا اور میرا جسم انتہائی ہلکا ہو گیا۔ میں مکمل طور پر شفا یاب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا اور یا حسین کہتا رہا اور تمام رات روتا رہا۔ پڑوسیوں نے میرے گھر سے رونے کی آواز سن کر سمجھا کہ میں مر گیا ہوں اور میرے رشتہ دار رو رہے ہیں۔ صبح کے وقت میرے رشتہ دار اور پڑوسی میرے جنازے کے لیے میرے گھر اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ میرے لیے نئے جوتے اور کپڑے لائے۔ پھر میں باجماعت نماز کے لیے کرمان کی مسجد چلا گیا۔ اگلے دن میں ڈاکٹر وکیلی سے ملنے ہسپتال گیا۔ وہاں میرے بورڈ کے تمام ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے اور مجھے شفا یاب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میرے تمام ٹیسٹ کروائے گئے جو بالکل نارمل تھے۔ میرا فوٹو شوٹ کروا کے تصویریں محفوظ کی گئیں۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے ڈاکٹر سید وکیلی سے پوچھا کہ آپ نے مسلسل حاج ماشاء اللہ کا علاج کیا ہے، اسے کس دوا سے شفا ملی ہے؟ ڈاکٹر وکیلی نے کہا، حاج ماشاء اللہ کو میرے دادا سید ابو عبداللہ الحسین نے شفا عطا کی ہے۔ ناظرین، حاج ماشاء اللہ 90 سال سے زائد کی تندرست و توانا عمر پا کر ابھی حال ہی میں انتقال فرما گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔